बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अम्मा बअद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुल नबीयुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौजूद हाज़रीन व हाज़रात, मैंने कुरान करीम से मुख्तसर 2 आयत करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और वकूनू मअस-सादिक़ीन, फिर जो सच्चे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, मकबूला बारगाह हैं, महबूब रुतबा हैं, फरमाया कि उनके साथ हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। इसी ज़िम्न में अल्लाह ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि आमनुत्तक़ुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए कोई सहारा तलाश करो, कोई वसीला तलाश करो। इसमें दूसरे अकीदे के लोग ये कहते हैं कि ये इस यहाँ वसीला से और सहारे से मुराद कुरान करीम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इस आयत की तफसीर में उनको जवाब देते हुए फरमाते हैं कि यहाँ वसीले से मुराद कुरान करीम नहीं बल्कि अहलुल्लाह और औलिया अल्लाह है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने पहले ईमान का जिक्र फरमाया है और ईमान मोमिन वही शख्स हो सकता है जिसका कुरान पे भी ईमान हो, अल्लाह पे भी ईमान हो। इसलिए उसको मोमिन कहेंगे। जिसका कुरान पे और अल्लाह पे ईमान ना हो वो मोमिन नहीं हो सकता। इसी में दूसरी भी उन्होंने मिसालें पेश की हैं और उन्होंने फिर तफसील फरमाया है कि इससे मुराद अहलुल्लाह औलिया अल्लाह है। जिस तरह के फरमाया कि इंसान 3 चीज़ों का मजमूआ है। एक है इंसान का दिमाग, एक है जिस्म और एक है रूह। फरमाया कि जिस तरह इंसानी जिस्म बीमार होता है तो उसके इलाज मुआवजे के लिए हम डॉक्टरों के पास पाकिस्तान में अतिब्बा हुकमा के पास जाते हैं, यहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसी तरह फरमाया कि दिमागी अमराज जो हैं उसके लिए हम असातिज़ा और मौल्लिमीन के पास जाते हैं। जिस तरह फरमाया कि जिस्मानी बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां भी हैं। इंसान की रूह जो है वो भी बीमार रहती है, बीमार होती है। तो इंसान जो फ़ानी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस्म भी फ़ानी है और दिमाग भी फ़ानी है, फरमाया कि हम फ़ानी चीज़ों का ख्याल करते हैं जबकि रूह जो है वो बाकी रहने वाली है, तो हम उसका ख्याल नहीं करते। फरमाया कि जिस तरह इमराद दिमागिया के लिए और इमराद जिस्मानिया के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं, इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अमराज रूहानिया के लिए अहलुल्लाह जो अल्लाह के बंदे हैं, मकबूला बारगाह हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह के फरमाते हैं वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, जिसका कोई रहबर नहीं, जिसका कोई मुर्शिद नहीं, उसका मुर्शिद शैतान है। और इसमें उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब इंसान किसी अल्लाह के बंदे के साथ मुंसलिक हो जाता है, किसी वली के साथ, किसी अहलुल्लाह के साथ मुंसलिक हो जाता है, तो वो अगर अपना जायज़ा ले तो उसको आज ख़ुद ये बात समझ आ जाएगी कि बैत होने से पहले, मुरीद होने से पहले उसकी सेहत में, उसके जिस्म में एक तनाव और एक खिंचाव था,
بیعت ہونے کے بعد وہ تناؤ اور کھچاؤ دور ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کے لفظ ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 80 مقامات فرمایا ہے، آمن اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی اس طرح سے خطاب اللہ نے قرآن کریم میں 80 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقوی، اور ایک ہے صادقین کی معیت۔ یہ اس آیت کریمہ میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے، ایمان، تقوی اور صادقین کی معیت۔ فرمایا کہ جب بندہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ بیعت کر لیتا ہے، جس طرح کہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر تم سکون قلب چاہتے ہو، دلوں کا چین چاہتے ہو، تو فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کے دور کا ہر انسان جس کو بھی آپ دیکھیں وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ اس کی اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے، جس قسم کے بھی شخص کو آپ دیکھ لیں کہ وہ مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کو دلی سکون اور اطمینان حاصل نہیں، بے شک وہ اربوں پتی ہے۔ فرمایا سوائے اللہ کے بندے کے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، سوائے اللہ کے بندے کے، کیونکہ فرمایا کہ جو اطمینان قلبی ہے، سکون قلبی ہے، فرمایا کہ وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ بڑا مالدار متمول تھا اور دنیا کی ہر چیز آسانی سے اس کو میسر تھی، لیکن دلی سکون، اس کو دلی اطمینان حاصل نہیں تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے خیال کیا، ایک دن وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص آگے سے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ گھوڑے پہ جو سوار ہو کے آ رہا ہے یہ بڑے اطمینان میں ہے، اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے۔ اس نے گھوڑا خرید لیا، اس پر سواری کرنا شروع کر دی۔ اب گھوڑا سنبھالنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آدمی بھی اس نے رکھ لیے، چند دن سواری کی، لیکن اس کے اطمینان اور سکون میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پالکی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، پالکی پرانی جس کو ڈولی کہتے ہیں، جس میں دلہنیں بیٹھ کے آتی تھی۔ اس نے خیال کیا اپنے دل میں کہ جو پالکی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے اس کو اطمینان ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس نے پالکی حاصل کر لی، پالکی اٹھانے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس نے رکھ لیے، چند دن سواری کی، لیکن اس کو اطمینان قلبی حاصل نہ ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ میں نے یہ غلط کیا، اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا اپنے دل میں کہ میں اگر بادشاہ بن جاؤں، اس کے خیال میں یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے ان کو سکون ہوتا ہے، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ اس نے یہ سوچ کے وزیر اعظم بن گیا یا صدر بن گیا۔ اب پہلے اس کو صرف اپنی فکر تھی، اپنی پریشانی تھی، اب جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس کے بعد اس کو پوری رعیت کی فکر ہو گئی، کیونکہ وہ صرف دنیا داری کے لیے تو نہیں یہ کام کر رہا تھا، تو اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سب کو چھوڑ چھڑا کے اللہ کے راستے میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایک کٹھیا میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ شخص بھی وہاں سے گزرا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اس کو دلی سکون اور اطمینان میسر آ گیا، اس کو کوئی پریشانی اس کے قریب نہ آئی۔ جب وہاں سے اٹھا تو اس نے ایک شعر پڑھا پنجابی کا کہ نہ سکھ گھوڑے پال کی، نہ سکھ چھتر کا چھاں، یا سکھ ہر کی بھگت میں، یا سکھ سنتا ماں۔ اس نے کہا کہ نہ گھوڑے کی سواری پر سکون ملا، نہ پالکی کی سواری پر سکون ملا،
نہ تخت شاہی، چھتر شاہی کہتے ہیں تخت شاہی، بادشاہی تخت پر بیٹھنے سے سکون ملا۔ اس نے کہا کہ اگر انسان کو سکون مل سکتا ہے یا انسان خود اللہ اللہ کرے یا جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جائے، تب اس کو سکون قلب جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آج کے دور کا ہر انسان جس کو بھی آپ دیکھیں وہ مختلف علام مصائب میں، مختلف پریشانیوں میں گرفتار آپ کو نظر آئے گا، اس کو سکون قلب نہیں ہے۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ اس سکون قلب کی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو سکون قلب تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ یا وہ خود اللہ کا ذکر کرے یا جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ جب انسان کسی اللہ کے بندے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے غلبے سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، لیکن جو میرے ہیں فرمایا کہ تمہارا داؤ ان پر نہیں چل سکے گا۔ اب اللہ کا بندہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اس نسبت میں اس دائرہ کار میں آ جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حاجی اللہ وداع صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ سیالکوٹ میں تشریف لے کے گئے۔ وہاں آپ نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ میرا مرید ہو اور میرے بتائے ہوئے سبقوں پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمارے سلسلے کے 6 اسباق ہیں، فرمایا کہ اس کو نہ دنیا میں کمی آ سکتی ہے نہ آخرت میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کی دنیا کا بھی ضامن ہوں، میں اس کی آخرت کا بھی ضامن ہوں۔ تو ہمارے جو سلاسل طریقت ہیں الحمدللہ سارے ہی افضل و اعلیٰ ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس کی نسبت چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہے، اس نسبت سے اس سلسلے کو دوسرے سلسلوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور فرماتے ہیں کہ ما سب اللہ صدری فی صدر سببت فی صدر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میں نے وہ سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ آپ کو علم ہے کہ یہ معراج کا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، اور حضور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو واپسی پر نمازیں اور روزے عطا فرمائے رمضان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضور کی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی جو ہے وہ ڈالتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے تجلی کا ایک بہت مختصر حصہ ڈالا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو چونکہ وہ تشنگی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں باقی تھی، جب حضور تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت سے اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی اور اتنے روزے بھی نہیں رکھے جائیں گے، اس لیے آپ واپس جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اس میں تخفیف کروا کے لائیں۔ حضور واپس چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، 5 نمازیں کم ہو گئیں، روزے بھی کم ہو گئے۔ حضور پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، 9 مرتبہ میرے آقا تشریف لے کے گئے، 45 نمازیں کم ہو گئیں، 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں واپس جا کے اللہ کی بارگاہ۔ پھر دوسرا حضور کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ باقی جو انبیاء کی امتیں ہیں وہ اتنی نمازیں پڑھتی رہیں، اتنی نیکیاں اور اتنے عمل کرتی رہیں، تو جنت میں ان کے درجے بڑے بلند ہوں گے اور میری امت کے درجے ان سے کم ہوں گے۔
اس بات کا خیال میرے آقا کے دل میں آیا تو جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ کریم سلام فرماتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میرے بہو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا امتی جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 کا ثواب دیں گے، جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 10 کا ثواب، جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب دیں گے۔ اس لیے آپ فکر مند نہ ہوں۔ حضرت صوبان حضور کے ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پریشان حال تھے۔ حضور نے پوچھا کہ اے صوبان کیا بات ہے، تم کو پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی پریشانی نہیں، ایک فکر لاحق ہے کہ جب یہاں میرا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کے لیے تو میں گھر سے نکلتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے تسکین ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ قیامت کے بعد جنت میں آپ کا بڑا بلند مقام ہوگا اور آپ کے بڑے درجے ہوں گے۔ آپ کے قدموں کی نسبت کی برکت کی وجہ سے اگر مجھے بھی جنت میں مقام مل گیا تو ہم تو کہیں نیچے پڑے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ وہاں میرا دل چاہا آپ کی زیارت کے لیے تو وہاں میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرماتے اس کو جواب دیتے، جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کریم سلام فرماتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بہو اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ جہاں آپ ہوں گے آپ کے غلام بھی آپ کے ساتھ وہیں ہوں۔ حضرت گرامی قدر، نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحابہ حضور کے حضرت صبح نے جب یہ بات کی فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں انا برعۃ الحق، کیونکہ میں اللہ کی انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حکیم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل نبیہ برعۃ لتجلیات و کمالات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا، اپنے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا۔ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو، اور اللہ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو۔ فرمایا کہ ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیات والکمالات الخلقیات صورتاً و معناً برزخاً بین الحقائق الحقیات والحقائق الخلقیات۔ فرمایا کہ حضور کا وہ مقام ہے کہ میرے آقا کی ذات گرامی جو ہے وہ جامع ہے تمام کمالات حق کی بھی اور جامع ہے تمام کمالات خلق کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو جو کمالات موجودات عطا فرمائے وہ سب حضور میں جمع ہے۔ جیسے کہ حضرت غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ہمارے نبی کا مقام تمہارے نبی سے زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تمہارے نبی سے زیادہ ہے، اور دلیل کے طور پر یہ بات کرتا تھا کہ چونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور تمہارے نبی سے کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہمارے نبی کا مقام زیادہ۔ حضرت غوث پاک کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو یہ کہتا پھر؟ اس نے کہا جی بالکل میں یہ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کے تو وہ معجزات ہیں کہ کسی اور کو وہ معجزات حاصل نہیں ہوئے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج ڈوب جائے آج تک کبھی واپس نہیں آیا، اس کو واپس لانا، اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے حضور کا یہ معراج شریف کا معجزہ جو ہے یہ سب سے بڑا معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے ان 2 معجزات کا ذکر کیا کہ چاند کا شق کرنا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ کے چاند کا مل جانا، اور ڈوبا ہوا سورج اس کو واپس لانا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہ تو حضور کے ادنا غلاموں کو یہ مقام حاصل ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جس مردے کو کہو میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تم وعدہ کرو تم ایمان لے آؤ گے۔ اس نے کہا میں ایمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو قبرستان میں چلے گئے، ایک پرانی سی قبر کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا۔ حضرت غوث پاک نے کھڑے ہو کے قبر کی طرف اشارہ کیا، قبر پھٹی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قبر پھٹی، مردہ زندہ ہو کے باہر نکل آیا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، اس کو بتایا گیا کہ حضور تو دنیا سے اتنا عرصہ ہو گیا تشریف لے گئے ہوئے ہیں، تو تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے حضور کے بارے میں جب سنا تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا حشر جو ہے وہ حضور کی امت میں ہو۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ یہ امت جو ہے وہ پہلی امتوں پر شاہد و عادل ہوگی۔ قیامت کے دن آپ پتہ چلے گا۔ اور نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عینی، جس قدر حضور سے آپ کی محبت کامل ہوگی اسی قدر آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اور حضور سے محبت کا طریقہ کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اتنا ہی آپ کی محبت میں جو ہے وہ کمال کو پہنچتی جائے گی، اتنے ہی حضور کا قرب جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ کیونکہ جبرائیل، میں اس سے پہلے عرض کروں کہ حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والدہ نے ان کے والد کو کہا کہ ہمارے گھر میں اللہ نے خوشی دی ہے اور چراغ جلانے کے لیے ہمارے گھر میں تیل نہیں، آپ فلاں ہمسائے کے پاس جائیں اور ان سے کچھ تیل لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے گھر روشنی کر سکیں۔ ان کے والد گئے، کیونکہ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے دست دراز طلب نہیں، سوال نہیں کرنا، کسی سامنے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ تو وہ گئے، جا کر تھوڑی دیر دروازے پہ ہاتھ رکھا، واپس آ گئے، آ کے کہا کہ میں گیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسی پریشانی میں سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے، حضور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے یہ میری امت کی سردار ہوگی اور میری امت کے 70,000 افراد کی بخشش کروائے گی، 70,000 افراد کی بخشش کروائے گی۔ جیسا کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ اے عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص ہوگا، یہ اس کا نام ہوگا، یہ اس کا قبیلہ ہوگا، مختصر عرض کروں تو تم اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر فاروق گئے حضرت علی کے ساتھ، دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کی۔ حضرت اویس کرنی نے، اب حضور نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اویس جنت میں جانے لگے گا، تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے اویس تم ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کریں گے یا مولا مجھ سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے؟ اللہ کریم فرمائیں گے نہیں، تم سے کوئی غلطی یا خطا نہیں ہوئی، تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور جس جس کی تم سفارش کرتے جاؤ گے میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ اتنا مرتبہ اور مقام کیسے ملا؟ حضور نے فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ اور مقام ملا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصری، پھر رابعہ بصری کا مرتبہ دیکھیے کہ آپ کعبے نہ جا سکیں، حج نہ کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا یہ بھی دل تھا، تو رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتی، تم یہاں رہو، میں کعبے کو حکم دیتا ہوں وہ تمہارے پاس خود چل کے آ جائے گا۔ کعبہ چل کے خود آ گیا۔ اب چونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی، رب نے فرمایا کہ تم بیٹھی رہو، بجائے اس کی کہ تم کعبے کا طواف کرو، کعبہ تمہارا طواف کرو۔ تو اللہ کے بندوں کا یہ مرتبہ اور مقام، حضرت رابعہ بصری کے والد جو ہیں وہ اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں جب حضور کی زیارت ہوئی تو فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فلاں جو بادشاہ وقت ہے اس کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم ہر روز مجھ پر 300 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، جمعرات کی رات 400 مرتبہ پڑھتے ہو، پچھلی جمعرات تمہارا درود نہیں آیا۔ میں انتظار کرتا رہا،
اب اس کے افزانے کے طور پر تم رابعہ بصری کے والد کو 400 درہم جو ہے وہ ادا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پیغام لکھ کے اس تک پہنچا دو۔ رابعہ بصری کے والد نے یہ پیغام لکھ کر بادشاہ وقت جو تھا عیسیٰ ضرور اس کا نام تھا، اس کو پیغام پہنچا دیا۔ جب عیسیٰ ضرور کو یہ پیغام ملا تو اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس کو علم تھا یا حضور کو علم تھا، اللہ اور اس کے رسول کو علم تھا، اور تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی مرتبہ روز پڑھتا ہے اور جمعرات کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے خادموں کو بلایا، اس نے کہا کہ فوراً 10,000 درہم لے کے جاؤ، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو، اور اتنے 400 درہم لے کے جاؤ اور وہ رابعہ بصری کے والد کو جا کے پیش کرو، اور ان کو لے کے آؤ، میں ان کی زیارت کروں۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ تم، کیونکہ حضور ان کے گھر میں آئے ہیں، میں ان کو اپنے دربار میں بلاؤں یہ بے ادبی اور توہین ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور جس دہلیز سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے میں سب سے پہلے اس دہلیز کو اپنی داڑھی سے صاف کروں گا، پھر میں ان کی خود زیارت کروں گا جا کے۔ لہٰذا وہ خود ساتھ گیا اور اس طرح اس نے کیا، اور یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہ گن کے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے ذرات ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، لیکن میں یہ نہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اس کو ثواب کتنا ملا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا ان پاک۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک، اللہ کی رحمت کی نظر اس کی طرف 10 مرتبہ ہوتی ہے جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب جو شخص ایک مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی رحمت کی نظر 10 مرتبہ، تو جس پر اللہ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے اس پر میرے آقا کی بھی نگاہ ہوتی ہے، حضور کی بھی توجہ ہوتی ہے۔ تو جو ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو 1000 نیکیاں ملی، 1000 گناہ معاف ہوئے، 1000 اس کے درجے بلند ہوئے، اور اسی طرح جناب 1000 مرتبہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی، اور جو 300 مرتبہ پڑھے اس پر 3000 مرتبہ اللہ کی رحمت کی نظر، اور 3000 اس کے گناہ معاف ہوئے، 3000 نیکیاں اس کو ملی، 3000 درجے اس کے بلند ہوئے۔ تو جو ہمارے سلسلہ کی نقش بندیاں میں 300 مرتبہ درود پاک کا حکم ہے کہ 300 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں، کیونکہ میں جیسے پہلے عرض کیا نا کہ قبلہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہو اور میرے سبقوں پر عمل کرنے والا ہو، اس کو نہ دنیا میں کمی آ سکتی ہے نہ آخرت میں کمی آ سکتی ہے۔ تو جو شخص 300 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی رحمت کی نظر 3000 مرتبہ، اللہ کے رسول کی رحمت کی نگاہ 3000 مرتبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ دنیا میں پریشانی آ سکتی ہے نہ اس کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے۔ یہ پریشانیاں دنیاوی علام مسائل یہ ہمارے خود پیدا کرتا ہے انسان، اگر کیونکہ جب انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، جب انسان دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، فرمایا کہ سوائے اللہ باقی ہر انسان پریشان ہے، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے اس کو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کو نہ دنیا کا خوف اور پھر نہ آخرت کا غم۔ سب سے بڑی بات تو ہے نا آخرت کے خوف، آخرت کا غم، آخرت کی پریشانی۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے کو نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ اس کو آخرت میں پریشانی یا تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے اکثر دنیا میں پر دیکھا ہے کہ ہر انسان، جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر انسان آپ کو پریشانیوں کا مجسمہ نظر آئے گا، سوائے اس کے جو بندہ اپنے رب سے متعلق ہو جاتا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنی نسبت اپنے رب سے قائم کر لیتا ہے اور رب کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، اس کو نہ دنیا میں پریشانی آ سکتی ہے نہ آخرت میں پریشانی آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس لیے دنیاوی
پریشانیوں سے اور اخروی پریشانیوں سے وہ ماورا اور مبرہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت اور ان کا تعلق اپنے رب سے ہو جاتا ہے اور رب کی رضا کے ساتھ وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کے دور کا انسان بھی دنیاوی پریشانیوں کو، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت قائم کر لے، اس کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دیتے ہیں اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ آج صرف یہ وجہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سکون قلب جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، سکون قلب بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آج کا انسان بھی اگر سکون قلب چاہتا ہے اور اگر اللہ کی یاد چاہتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، تو ہمیں کہ وہ صرف اس کا ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں اپنے رب کی یاد جو ہے وہ موجود کر لے، اپنا تعلق اپنے رب سے مستقل قائم کر لے، تو اس کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔